वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि तवील जदोजहद के बाद मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते उनका कहना था कि पिछले चंद माह में हमारे एक्सपोर्टर्स को बड़ी मुश्किलात थी कि जब कोई भी ऑर्डर मुल्क से बाहर जाता है तो वो डॉलर के हिसाब से जाता है, लेकिन उस पर इतना उतार चढ़ाव था कि वो चीज़ें बाहर नहीं भेज पा रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि तवील जदोजहद के बाद मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत में उनका कहना था कि पिछले चंद माह में हमारे एक्सपोर्टर्स को बड़ी मुश्किलात थी कि जब कोई भी ऑर्डर मुल्क से बाहर जाता है तो वो डॉलर के हिसाब से जाता है, लेकिन इसमें इतना उतार चढ़ाव था कि वो चीज़ें बाहर नहीं भेज पा रहे थे। उन्होंने बताया कि हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया जिसके नतीजे में रुपया मुस्तहकम हुआ, मईशत बेहतर। स्टॉक एक्सचेंज को आप देखें, जब जब सियासी इस्तेहकाम आता है तो स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान देखने को आता है। ये तमाम चीज़ें मुल्क के लिए बहुत अच्छी हैं। तारा ने कहा ब्लूमबर्ग ने बताया कि महंगाई अगले साल 15% तक आ जाएगी। उन्होंने कहना था कि मैं PIA की निजकारी में मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह मीडिया ने निजकारी के हवाले से आवाम को आगाह किया, इन तमाम मामलात में मीडिया का मशकूर हूँ। पाकिस्तान है तो हम हैं, सियासत बाद में है, पाकिस्तान पहले है। वफाकी वज़ीर ने कहा निजकारी के जरिए रेवेन्यू मौसूल होगा, इन तमाम मुस्बत रुझानात को आगे लेकर चलेंगे तो तरक्की होगी, शहर नमू में इजाफा होगा। हमें मईशत को सियासत की नज़र नहीं करना। उन्होंने इस्तदा की कि कभी भी इस तरह की सूरत अगर हो तो उस पर गौर से चलना चाहिए। उन्होंने इस्तदा की कि कभी भी ऐसी खबरें आती हैं जिससे मईशत का नुकसान हो तो मीडिया ने हमसे बात करनी है, हमारे दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहना था कि आज एक बड़ी इत्तेहाद का बताया गया, मगर इसमें कौन कौन शामिल है ये नहीं बताया गया कि इस बड़े इत्तेहाद में कौन शामिल होगा। डॉक्टर आसिम ने बुश्ता बीबी की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया। मुझे खुशी है कि ये एक अच्छी चीज़ है। गैर यकीनी की सूरत हाल सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करती हैं। और मैं समझता हूँ कि जो मईशत का इस्तेहकाम है इसकी बुनियाद 16 माह की उस हुकूमत में रखी गई जब वज़ीर आज़म ने डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाया। और मैं समझता हूँ कि उनकी बड़ी काविश है कि जो IMF के साथ जिस लेवल पे मुज़ाकरात चले और उन मुज़ाकरात के नतीजे में एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ, जिसकी वजह से आज आप देखें कि उसके समरात हम देख रहे हैं कि डॉलर किस तरह उस ज़माने में फ्लक्चुएट हो रहा था, कभी 300, कभी 290, कभी 280, और रुपए की कदर में कमी दिन ब दिन वाक़ हो रही थी। तो रुपया जो है उसकी कदर में इजाफा हुआ और एक्सचेंज रेट जो है वो कंसिस्टेंट हो गया। और हमने देखा कि उसके बाद एक्सचेंज रेट जो है वो मुस्तहकम रहा। और मुझे याद है उन 16 माह के दौरान हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बड़ी मुश्किलात थी कि जब आप कोई भी ऑर्डर भिजवाते हैं मुल्क से बाहर तो वहाँ पे वो डॉलर के रेट के मुताबिक आप भेजते हैं। अब वो इतनी फ्लक्चुएशन थी कि एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अपने अशिया को बाहर नहीं भिजवा पा रहे थे। LCयाँ कई दफ़ा नहीं खुलती थी, LC खोलने में मुश्किलात का सामना होता था। तो मेरा ख़्याल है वीव कम अ लॉन्ग वे, हमने बहुत सफ़र तय किया है जिसके नतीजे में रुपया मुस्तहकम हुआ है, मईशत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट ऑफ कर रही है। और आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज को अगर आप देखें, जब जब सियासी इस्तेहकाम आता है और जिस तरीके से IMF के मुआहदे तय हुए हैं, अभी भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, तो स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा एक मुस्बत रुझान देखने में आया। आज भी रिकॉर्ड पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें मुल्क में कारोबार की आसानी के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी है। और जो ब्लूमबर्ग एक बड़ा अच्छी शोहरत का हामिल बैनुल अक़वामी मालियाती जरीदा है जिसने ये प्रेडिक्शन दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ऐसा हो कि महंगाई जो है वो अगले साल 15% पे आ जाएगी। और जो परसों भी रिपोर्ट आई कि अब उसमें कमी वाक़या होना शुरू हो गई है, 2% का फ़र्क पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े मुस्बत रुझानात हैं जिनकी तरफ हम गामज़न हैं। और PIA की प्राइवेटाइजेशन में मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया नुमाइंदगान का, बीट रिपोर्टर्स का, न्यूज़ डेस्क वालों का, कि आपने नेशनल कॉज के लिए, इस मुल्क के लिए, देखें ये पाकिस्तान है तो हम हैं, हम पहले पाकिस्तानी हैं, फिर सियासतदान हैं, सहाफ़ी हैं। पाकिस्तान पहले है, सियासी जमातें सियासत बाद में है। तो जिस तरीके से आपने PIA की प्राइवेटाइजेशन में अवाम को आगाह रखा, और जो मुस्बत रुझान है कि PIA की जब कमर्शियल डेट्स की भी
مذاکرات جو ہیں وہ اپنے کنکلوژن کو پہنچے, اس کی جب بڈ کی ڈیٹ آئی, ان تمام معاملات پہ میں میڈیا چینلز کا, اخبارات کا تہہ دل سے مشکور ہوں بطور وزیر اطلاعات کہ آپ نے اس کو کور بھی کیا اور قوم کو اس سے آگاہ کیا. کیونکہ دیکھیں جو 80 ارب روپے سال کا خسارہ ہے پی آئی اے کا, وہ ایک غریب ریڑھی بان, ایک بھٹا مزدور, ایک کسان, ایک مالی, ایک ڈرائیور اس کو برداشت کرتا ہے. وہ 80 ارب روپیہ قوم پر بوجھ ہے, قومی خزانے پر بوجھ ہے. اور نجکاری کے ذریعے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک تو ریونیو ہمیں آئے گا اور اس خسارے کا بوجھ جو ہے وہ سرکاری خزانے پر نہیں ہوگا. تو میں بڑا شکر گزار ہوں اور میری یہی استدعا رہی ہے کہ ہم نیشنل ایشوز پہ سیاست کریں, ہم معیشت کے استحکام کے لیے سیاسی استحکام کی طرف جائیں, اور اس میں سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے. تو آج معیشت کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور امید کی گئی کہ آئی ایم ایف کی جو بورڈ کی منظوری کے بعد جو پہلی ٹرانچ آنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, امید ہے کہ وہ اس ماہ پہ مکمل ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو مثبت اشاریے ہیں اور جو مثبت رجحانات ہیں, انہی کو آگے لے کر چلیں گے. تو جس طرح بلومبرگ نے کہا کہ گروتھ میں بھی اضافہ ہوگا, جو شرح نمو ہے اس میں اضافہ ہوگا, تو تمام تر فوکس اکانومی کے اوپر ہے. اور وزیر اعظم کی ذاتی کاوش سے اب ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن ہونے جا رہی ہے, جہاں پہ کئی سو ارب روپے کا سالانہ نقصان ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ملک ہے تو سیاست ہے, یہ ملک ہے تو سیاستدان ہیں. تو اس لیے ہمیں معیشت کو سیاست کی نظر نہیں کرنا. اور اس میں میری ایک اور التماس ہوگی, بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا. کئی دفعہ ایسی خبریں آ جاتی ہیں جن سے معیشت پر منفی اثر پڑتا ہے, تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. آپ نے ویریفائی کرنا ہے, آپ نے اس کو کنفرم کرنا ہے. ہماری منسٹری کے دروازے کھلے ہیں, ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں, ہمارے سے کنفرم کر لیں. کئی دفعہ ایسی خبریں آ جاتی ہیں, اور اب بھی دیکھیں وزیر اعظم نے چینی سرمایہ کاری کو, پاک چین دوستی کو بڑی اہمیت دی, اور وہ خود گئے داسو جا کے انہوں نے چینی انجینئر سے ملاقات کی, اور چینی انجینئرز کے ساتھ انہوں نے ملاقات کے اندر سیکیورٹی کے جو معاملات تھے اس پہ روشنی ڈالی, تعزیت کی, اظہار ہمدردی کیا. اور اس میں بھی خاصی انشاءاللہ تعالیٰ پیش رفت ہے, عوام کے سامنے وہ بھی حقائق لے کے آئیں گے. اور چینی سیکیورٹی پہ وزیر اعظم 4 سے 5 میٹنگز کر چکے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ معیشت کی بہتری, قومی مفاد, یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ پوری قوم اکٹھی ہے, اور اس میں ہمیں امید رکھنی چاہیے. اور جو امید ہوتی ہے, امید سے بہت سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اور امید ایسے شخص سے ہے جس کا نام شہباز شریف ہے, جس نے ماضی میں ڈیلیور کیا ہے, جس نے ماضی میں 12.5 سال میاں نواز شریف کی قیادت میں اگر آپ دیکھیں پنجاب کے اندر, تو پنجاب کا نقشہ بدلا. اس کے بعد اب مریم نواز شریف صاحبہ بہت اچھا کام پنجاب کے اندر کر رہی ہیں. تو دیکھیں یہ امید اور جو ڈیلیوری ہے یہ ساتھ ساتھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کابینہ کو تفصیلی بریفنگ اس حوالے سے بھی دی گئی, اور باقی معاملات بھی زیر غور آئے, اور اس پہ بڑی سنجیدگی سے غور ہوا. اور ہم نے اب آگے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے مزید حکمت عملی بھی بنانی ہے, اور سیاسی جماعتیں اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھی ہوں گی پارلیمنٹ کے فورم پہ بھی. آج ایک گرینڈ الائنس کا بھی ایک اعلان کیا گیا ہے, تو اس گرینڈ الائنس میں باقی کون سی جماعتیں شامل ہیں وہ نام نہیں بتایا گیا. ایک جماعت نے اس کا اعلان کیا کوئی احتجاجی لاہ عمل کے حوالے سے, مگر اس میں اور کون سی سیاسی جماعت شامل ہے اس گرینڈ الائنس میں؟ گرینڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک بڑے اسکیل کے اوپر, ایک بہت اعلیٰ سطح کے اوپر. تو گرینڈ الائنس میں کوئی 1-2 جماعتوں کا نام اگر بتا دیتے تو اچھا ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں آج خوش آئند ہے کہ ڈاکٹر عاصم صاحب جو فزیشین ہیں, بشرا بی بی کے, انہوں نے آج ان کی صحت کو تسلی بخش قرار دیا ہے. اور جو ایک افواہ سی چل رہی تھی وہ دم توڑ گئی ہے, اور انہوں نے اس حوالے سے ٹی وی پہ انٹرویو بھی دیا اور کہا کہ وہاں پہ ان کو کوئی ایسی دقت نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی صحت کی خرابی کا معاملہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ معالج کی طرف سے یہ بیان آ جانا, کیونکہ دیکھیں جو غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے جس سے افواہیں جنم لیتی ہیں,
وہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرتی ہے اور پھر معیشت کو بھی اس کے لیے وہ ایک اچھا رجحان نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے معیشت کے حوالے سے اپنی ٹون سیٹ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے بہت جلد ایک لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا. آج میرے ساتھ کوآرڈینیٹر ہماری جو موجود ہیں کلائمیٹ چینج کے اوپر امینا صاحبہ, آج رانا مشہود صاحب جو چیئرمین پی ایم یوتھ پروگرام, انہوں نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کلائمیٹ چینج ہے, یوتھ ہے, اور یوتھ کو انگیج کرنا ہے, کیونکہ ہمیشہ ہماری یوتھ کے حوالے سے اچھی پالیسی رہی ہے کہ لیپ ٹاپ سے لے کے پیف اسکالرشپ سے لے کے دانش اسکول سے لے کے یونیورسٹیوں کی اپ گریڈیشن سے لے کے ہمیشہ ایک اچھا کردار ادا کیا گیا ہے یوتھ امپاورمنٹ کے لیے. اور پی ایم نے پچھلے دنوں جو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا, پاکستان کے ہیرو ہیں وہ جیولن تھرو اور جو اب جنوبی افریقہ جا رہے ہیں ان کے ویزے کی بھی فیسیلیٹیشن کی گئی, ارشد ندیم, اور ان کا مقابلہ ہر سال ہوتا ہے ایشین گیمز میں بھی اور اولمپکس میں بھی, وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہمیں میڈل ہمیشہ لے کے دیتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی وہ وزیر اعظم کا پورا فوکس ہے ینگ جنریشن پہ, سپورٹس کے اوپر. تو یوتھ امپاورمنٹ کا ایک جامع پروگرام سامنے لے کے آئیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک سیاسی استحکام کی طرف بڑھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام بھی جو ہے وہ آئے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسائل حل ہوں گے. اس کے لیے کابینہ میں بھی ڈسکشن ہوئی اور ہم پرعزم ہیں, پر امید ہیں, اور شہباز شریف امید کا نام ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی قیادت میں ہم ان تمام مسائل کو حل کریں گے. طاہر صاحب, آپ نے اپنی بات کی ہے یوتھ امپاورمنٹ کے حوالے سے اور سپورٹس کے حوالے سے, اور آپ کے ذہن میں بھی یہ چیز ہے کہ پاکستان جو ہاکی ہے وہ پاکستان کا نیشنل گیم ہے, اور ہاکی فیڈریشن میں بھی 2 فیڈریشنیں بنی ہوئی ہیں, ایک پرائم منسٹر نے کیا اعلان, ایک باقی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیرل چیزیں بن رہی ہیں وہ سپورٹس کو نقصان پہنچا رہی ہیں؟ دیکھیں, یہ جو سپورٹس کی باڈیز ہیں وہ پاکستان اولمپک ایسوسیشن ہو, پاکستان ایتھلیٹکس ایسوسیشن ہو, پاکستان ہاکی فیڈریشن ہو, ان مسائل کو حل کرنا ہے, اور اس پہ ایک کمیٹی کی تجویز ہے, وہ کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے. وہ دونوں کے مابین معاملے کو حل کر کے تو اس کو خوش اسلوبی سے کی طرف لگائیں گے. کبھی یہ آلریڈی ہمارے نوٹس میں آ چکا ہے معاملہ. آج اس پہ کوئی گفتگو آج کے اجلاس میں نہیں ہوئی, مگر اس طرح کے جتنے پروجیکٹس ہیں وزیر پیٹرولیم جناب مصدق ملک صاحب اس پہ تفصیلی بات بھی کریں گے. تو جب گفتگو اس پہ ہوگی آپ کو بتا دیں گے. آج کی کابینہ کے ایجنڈے میں جو معاملات شامل تھے اور جو اکانومی کے حوالے سے بات ہوئی اس سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا. جی عرفان صاحب, بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو خزانے کے اوپر بوجھ ہیں. جی, اے پی پی بھی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ جو ایک حکومت کی ترجمانی کی جاتی ہے, اور وہاں پہ پچھلے دنوں جو کچھ ہوا وہ آپ کی نظروں میں, آپ نے بہت اچھا کیا یہ سوال کیا. کمیٹی بھی قائم کی گئی, اور اس کے حوالے سے ابھی کیا اپڈیٹس؟ بہت شکریہ. میں نے بغیر کسی کے کہے, بغیر کسی درخواست کے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. سینئر افسر ہمارے انفارمیشن گروپ کے ارشد منیر صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, 21 اسکیل کے وہ افسر ہیں, اور میں نے ان کو تحقیقات کا مینڈیٹ دیا ہے اے پی پی کے معاملات میں. جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اس کی شفاف تحقیقات ہوں گی, اور جو تحقیقاتی رپورٹ میں آئے گا اس پہ منو عمل کیا جائے گا. اے پی پی نے ایک اپنی تحقیقاتی کمیٹی بنائی تھی, اس کو ہم نے کہا ہے کہ یہ کیونکہ ادارے کے اندر معاملہ ہوا ہے ہم اس کمیٹی کو ختم کرتے ہیں, اور یہ منسٹریل لیول پہ, منسٹری کے لیول پہ جو کمیٹی بنی ہے اس میں جو معاملات آئیں گے. دیکھیں, یہ الیکشنز ہوتے رہتے ہیں, مگر جس طریقے سے وہاں پہ گروپ بازی ہوئی, آپس میں پرتشدد کارروائیوں میں لوگ ملوث رہے, اور ایک مخالفت کو دشمنی میں تبدیل کیا گیا, یہ ادارے اس لیے نہیں بنے. اس پہ سخت سے سخت ایکشن ہوگا, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کل کراچی کا دورہ کر رہا ہوں جس میں اے پی این ایس سے, پی بی اے سے ملاقات ہوگی, اور رپورٹرز کے اور میڈیا ملازمین کے اور میڈیا ورکرز کے کچھ مسائل ہیں جو عید سے پہلے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں حل کرنے میں کامیاب ہوں گا. اس میں جی وہ انکوائری کمیٹی بن گئی, اس پہ دیکھیں جتنی کم کی بات کی جائے اتنا بہتر ہے. انکوائری کمیٹی اس لیے بنائی گئی ہے کہ وہ جو بھی ریکمنڈیشن دیں گے, نہ میں بات کر کے ان کو انفلوئنس کروں نہ آپ کریں. انکوائری کمیٹی امپاورڈ ہے, ارشد منیر صاحب پہ سب کا اعتماد ہے, وہ جو رپورٹ لے کے آئیں گے اس میں جو بھی ہوا اس پہ عمل کریں گے. اور جو میڈیا ورکرز اور صحافیوں کی میں نے بات کی, کراچی دورہ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ پی بی اور اے پی این ایس سے کچھ ہماری بات چیت ہوئی تھی, اس کے نتیجے میں ہم نے کچھ حل نکالا ہے. کوشش ہے کہ کچھ عید سے پہلے میڈیا ورکرز کو بھی اس میں ریلیف دیا جائے. کل باضابطہ پریس ریلیز کراچی سے جاری ہوگی. بہت شکریہ.
PM کا ایک 92 سے سر جو ایجنڈا تھا کیبنٹ کا اس میں ایک ایجنڈا آئٹم نمبر 4 آپ نے دیکھا میں آپ کو بتا چکا ہوں اس پہ آپ سوال کر کے اپنا بھی ٹائم ضائع کریں گے آپ کو پتہ ہے ساری بات کا ہاں جی 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 یہ عمران خان صاحب کے دور میں والٹن ایئرپورٹ والا معاملہ ہوا تھا کانٹریکٹ اس دور میں ہوا تھا وہاں سڑکیں بن چکی اسٹریٹ لائٹیں لگ چکی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اور میں ہی اس پہ پریس کانفرنسز کرتا تھا اب اس کانٹریکٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا اور وہ انہوں نے اونے پونے وہ اس زمین کا کانٹریکٹ کیا تھا مگر ہم ملک میں بزنس جو ایک کانفیڈنس ہے انویسٹر کانفیڈنس ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے اس کانٹریکٹ کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے جس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ تھینک یو سر